हकूक़ अटक क्या है? मादनी ख़जाने जो कि हैं तो सही, लेकिन वो मुल्क और कौम के लिए असासा नहीं बनते बल्कि एक मुसीबत बन जाता है। आप समझते हैं इससे पहले हमारे ज़खायर महफूज हैं? महफूज हैं। सियासत किस चीज़ के साथ लिंक है सर? सियासत मफादात के साथ और इक़्तिदार की जंग के साथ लिंक। गुज़श्ता दिनों ये बात गर्दिश कर रही है मीडिया पर कि एक बिल पास किया जा रहा है जिसके ज़रिए मुल्क में जितने भी ज़खायर हैं उस पर विफाक का हक होगा और विफाक जब चाहेगी उसको उस खजाने को खोलेगी। हमारा आईन पाकिस्तान ये कहता है कि ये गो के फेडरल गवर्नमेंट की एसेट है, लेकिन इसकी एक रॉयल्टी परसेंटेज रॉयल्टी जो है वो तेल गैस और सस्ती बिजली की ये आइन में लिखा हुआ है, वो दी जाएगी सूबे को और फिर सूबा आगे देगा मुताल्लिका जिले। आपने जिक्र किया था कि एक चाइना प्लांट आके अरबों रुपए का सोना निकाल के ले गई दरिया अटक खुर्द के मकाम से। आपकी हुकूमत थी सर उस वक्त, कोई रोक टोक नहीं हुई? मुझे एक माहौलियाती वजीर के तौर पे एक शिकायत आई अच्छा। कि जी अटक जो दरियाए सिंध है उसके अंदर गड्ढे बन गए हैं जी जी, और वो 30-30 40-40 फुट के गड्ढे हैं और एक दो बच्चे उसके अंदर डूब गए हैं। बिल्कुल। तो मैंने जब मौके पे विजिट किया तो वाकई मैंने देखा कि वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। आपने हुकूमत की बात की, मैंने ये बात असेंबली के फ्लोर पे भी की, अच्छा। क्योंकि ये एक ज्यादती है जो कि अटक के लोगों के साथ हो रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने मेहरबानी की उस वक्त, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया, एक प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव होता है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका आज तक। कि तेल और गैस ये सबसे कीमती आपके मादनी ज़खायर हैं, ये अटक से निकल रहे हैं। गाजी बरोथा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जी जी। सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान को 3 रुपए की यूनिट फराहम करता है, फिर वो आगे 60 रुपए का बेचते हैं। पंजाब के अंदर एक ही प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर का और वो एक ही ज़िले के अंदर मौजूद है 100%, लेकिन उसका एक आना भी अटक के अंदर नहीं आ रहा। हालांकि 50 अरब रुपए हमारी हुकूमत जब थी उस वक्त 50 अरब रुपए पंजाब में ट्रांसफ़र किए गए थे। तकरीबन 30 अरब या 30 से 35 अरब रुपए का सोना इस बेल्ट के अंदर मौजूद है। जो निकल रहा है इसके ऊपर ये तासुर दिया जा रहा है कि ये लीज पर है। लीज नहीं हुई, अगर लीज हुई होती केपी के साइड पे लीज हुई भी है, इस साइड पे लीज नहीं हुई। सर आपने गाजी बरोता का जिक्र, गुज़श्ता निगरान हुकूमत या उससे पहले ये बात चल 5% उसके हिस्से फरोख्त हो चुके हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? अभी हिस्से से उसके फरोख्त हुए नहीं है, लेकिन वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप समझते हैं कि अगर वो हिस्से फरोख्त हो गए हैं तो आपका जो केस है हकूक़ अटक के नाम से उस पर असरअंदाज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सगरी नार्थ वन में गैस तेल के ज़खायर पे काम चल रहा है, अभी उसके मैंने वीडियोस देखी हैं, बाउंड्रीज नहीं काम शुरू है, बिल्कुल देखें उसमें भी अभी जो रिसेंट दरियाफ्त हुई है वो सगरी की, वो भी अटक में ही मौजूद है। तो जो 1905 से जो चीज़ चल रही है अभी तो हमें उसकी रॉयल्टी नहीं मिली। उसके अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपने जो ऑयल और गैस के ज़खायर हैं उसका कुछ हिस्सा वो इलाके की तरक्की के लिए पैसा दे। गूगल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1980 से अटक में तेल और गैस दरियाफ्त हुआ और 1980 से कौमी ख़जाने में इसका हिस्सा जा रहा है। आप समझते हैं कि ये अटक के आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है जी। और एक अहम सवाल है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये सवाल उठाया जाता है, हम छोटे छोटे पौधे सजरकारी मुहिम के तहत लगाते ज़रूर हैं मगर जंगल की कटाई अब भी जारी है, वजह क्या है? देखिए, जंगल की कटाई इस मुल्क में जारी रहती है, लेकिन हमारे दौर के अंदर आई थिंक पहला दौर था जिसमें उस कटाई को ब्रेक लगाई। आप समझते हैं अगर बड़े डैमों से हटकर निकल कर हम कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के इस क्राइसिस को ख़त्म करें, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और पाकिस्तानियों ने करके दिखा दिया। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को कैसे किस नज़र से देखें? पाकिस्तान का जी देखें इस वक्त तो सियासत बिल्कुल एक मुंजमद हुई हुई है। आपका सियासी ख्याल झुकाव आप किस तरफ हो? देखिए, अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ऑफर्स हैं कोई? ऑफर सब पार्टी से हैं। जी, इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरेक्ट टीवी की शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सियासी सरगर्मियाँ तो आपको मालूम है, उसका जो टेम्परेचर है अब वो पाकिस्तान में हर वक्त हाई रहता है और आजकल तो ज़्यादा ही हाई है। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है गुज़श्ता 5-6 माह से, और इस हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं मादनियात के हवाले से, उन छुपे ख़जानों के हवाले से जिस पर आज तक उस तरह बात नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। उसकी ख़ास वजह ये है कि उसका ताल्लुक़ मुल्क की मईशत से है, उसकी रीढ़ की हड्डी से है। बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हमने नशिस्त करने की कोशिश की है ताकि इस पर बातचीत हो। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साहब के वफाकी वज़ीर हैं, ज़िला अटक के सियासत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, और फिर ख़ास कर जो मौसमियाती तब्दीली की एक टीम है वर्ल्ड वाइड, उसके एक अहम रुकन भी हैं और जाने पहचाने शख्सियत है। जनाब
ملک امین اسلم صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. خیریت سے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سیاسی سوالات بعد میں کروں گا جی. چونکہ اس کا تعلق بھی سیاست سے ہی ہے. ذخائر کیا وجہ ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، حالانکہ یہ بات بھی کافی تاریخ میں بتائی گئی ہے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. ایسٹ انڈیا کی مثال لے لیں یا پر محمود غزنوی کی مثال لے لیں یا شیر شاہ سوری کی مثال لے لیں، مثالیں موجود ہیں ان خزانوں کی جو یہاں موجود ہیں، مگر قیام پاکستان کے بعد اس پر بات نہ کی گئی. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خان صاحب، آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کو آج اٹھایا ہے، اور یہ جو کسی بھی ملک کا جو معدنی خزانہ ہوتا ہے جی یہ ایک اس ملک کے لیے اثاثہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ ایک اس ملک کے لیے ایک قرض بھی بن سکتا ہے. انگریزی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا ریسورس قرض، اس کا مطلب یہ کہ وہ معدنی خزانے جو کہ ہیں تو صحیح، لیکن وہ ملک اور قوم کے لیے اثاثہ نہیں بنتے بلکہ ایک مصیبت بن جاتے ہیں. اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ عوام کو اس کا شرکت دار نہیں بنائیں گے، ان عوام کو، ان لوگوں کو جو کہ ہزاروں سال سے اس ایریا میں رہ رہے ہیں اور جن کے نیچے یہ خزانے جمع ہیں، جب یہ خزانے نکلتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو، اس عوام کو اس کا شرکت گاہ بنانا پڑتا ہے، اور تبھی یہ قوموں کی ترقی کا حصہ بنتے ہیں. اور اگر آپ اس کو کوڑیوں کے بھاؤ باہر کے ممالک کے کمپنیز کے حوالے کر دیں تو اب جس طرح افریقہ بھرا پڑا ہے ایسے ایگزامپلس کے ساتھ، کانگو دیکھ لیں، وہاں پہ ہیرے نکلتے ہیں، لیکن وہ ہیرے جو ہیں وہ چند ہاتھوں میں رہتے ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ذخائر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ذخائر زمین کے اندر ہی رکھے ہیں، محفوظ ہیں. اچھا. وہ اس لیے محفوظ ہیں کہ قدرت نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے. اچھا. اس لیے نہیں کہ ہم نے محفوظ کیا ہے، جی قدرت نے محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، اور ہمارا خصوصاً ضلع جو اٹک کا ضلع ہے یہ تو نمبر 1 میں ہے، اور یہ کیس اسٹڈی بن سکتا ہے اس معاملے کی. حقوق اٹک کیا ہے؟ دیکھیں، حقوق اٹک ایک ایسا ایشو ہے جو کہ میں سیاست کو، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں سیاست کرتے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ پارٹیوں کی سیاست بھی دیکھی ہے، انڈیپینڈنٹ سیاست بھی کی ہے، کہ سیاست جو ہے وہ ایشوز کے ساتھ لنک نہیں ہے. یہاں پر پارٹیز کے بھی مینیفیسٹو کس چیز کے ساتھ لنک ہے سر؟ سیاست مفادات کے ساتھ اور اقتدار کی جنگ کے ساتھ لنکڈ ہے، اور پارٹیاں بھی وہی سیاست کر رہی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی وہی سیاست کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ایشو کے ساتھ سیاست کو لنک کرتے ہیں تو سیاست کا مزہ تب آتا ہے. اور ہمارا ایشو سب سے بڑا جو میں نے ضلع میں اپنے دیکھا کہ یہ ایک ایسا ضلع ہے جہاں پر جب پاکستان ایک تھا، بر صغیر ایک تھا، اس وقت پورے بر صغیر میں سب سے پہلا جو تیل کا کنواں تھا وہ اٹک ضلع کے اندر کھودا گیا تھا. 1905 کے اندر کھوڑ کے اندر جو ہے وہ تیل کی دریافت ہوئی، اور آج تک وہاں سے تیل نکل رہا ہے. وہاں سے گیس نکل رہی ہے، اور پھر یہ پھیلتا گیا، اور اس وقت تیل اور گیس ہمارے اٹک ضلع کے اندر وافر مقدار میں موجود بھی ہے، اور پورے پاکستان کو سپلائی بھی. گزشتہ دنوں یہ بات گردش کر رہی ہے میڈیا پر کہ ایک بل پاس کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے تمام ملک میں جتنے بھی ذخائر ہیں اس پر وفاق کا حق ہوگا، اور وفاق جب چاہے گی اس خزانے کو کھولے اور اس کو قومی خزانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. سوال اٹھتا ہے، گزشتہ دنوں آپ کا ایک انٹرویو ٹی وی پہ چلا سونے کے ذخائر کے حوالے سے، اور وہ تب جب ایک پڑوس کے ملک نے اس کو ہائی لائٹ کیا. یہاں پر آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک چائنا پلانٹ آ کے اربوں روپے کا سونا نکال کے لے گئی دریا اٹک خور کے مقام سے. آپ کی حکومت تھی سر اس وقت، کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی؟ دیکھیے، میں اس پہ آتا ہوں. میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حقوق اٹک کی بات کر رہے تھے کہ تیل اور گیس یہ سب سے قیمتی آپ کے معدنی ذخائر ہیں، یہ اٹک سے نکل رہے ہیں. اور پھر آپ اس کے بعد ہمارا جو غازی بروتھا کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، سستی ترین بجلی پاکستان کو 3 روپے کی یونٹ فراہم کرتا ہے، پھر وہ آگے 60 روپے کا بیچتے ہیں. وہ بھی سارے کا سارا پروجیکٹ 1300 میگا واٹ کا اٹک ضلع کے اندر، 1400 میگا واٹ کا 1360 وہ ہمارے ضلع کے اندر موجود. اب ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ گو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایسٹ ہے، لیکن اس کی ایک رائلٹی پرسنٹیج رائلٹی جو ہے وہ تیل گیس اور سستی بجلی کی، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ دی جائے گی صوبے کو، اور پھر صوبہ آگے دے گا متعلقہ ضلع کو. یہ اب امپلیمنٹ تو ہو رہا ہے کے پی کے اندر، کیونکہ کے پی میں منگلا ڈیم
اور تربیلا ڈیم دونوں کی رائلٹی وہاں پر جاتی ہے، کے پی کے پاس جاتی ہے اور پھر کے پی سے آگے ضلعوں میں جاتی ہے۔ اب پنجاب کے اندر ایک ہی پروجیکٹ ہے ہائیڈرو پاور کا اور وہ ایک ہی ضلع کے اندر موجود ہے 100%، لیکن اس کا ایک آنا بھی اٹک کے اندر نہیں آ رہا، حالانکہ 50 ارب روپے ہماری حکومت جب تھی اس وقت 50 ارب روپے پنجاب میں ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ آپ نے حکومت کی بات کی، میں نے یہ بات اسمبلی کے فلور پہ بھی کی، کیونکہ یہ ایک زیادتی ہے جو کہ اٹک کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے مہربانی کی، اس وقت ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے ڈائریکٹیو ایشو کیا، ایک پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا آج تک۔ پھر آخری حربے کے طور پہ میں عدالت کے دروازے پہ دستک دی جا کر ایک آئینی پٹیشن دائر کی، جو کہ ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن صاحب ہیں، وہ اس کو سن رہے ہیں اور اس کی بڑی اچھی ہماری 2-3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ وہ اسی سمت کے اندر جا رہا ہے۔ اور یہ تمام جو باتیں ہیں، یہ اس کے اوپر ایک اور نیا چیز ایڈ ہوگی کہ جو سونا دریافت ہوا، آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا، وہ بھی اٹک کے اندر ہی تھا، اور آپ نے بتایا کہ جی وہ آپ جب حکومت میں تھے تو کیا ہوا یہ کہ جب اس کی جو دریافت تھی وہ ایسی ہوئی کہ مجھے ایک ماحولیاتی وزیر کے طور پہ ایک شکایت آئی کہ جی اٹک جو دریائے سندھ ہے اس کے اندر گڑھے بن گئے ہیں، اور وہ 30-30 40-40 فٹ کے گڑھے ہیں اور 1-2 بچے اس کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ تو میں نے جب موقع پہ وزٹ کیا تو واقعی میں نے دیکھا کہ وہ بہت بڑے بڑے گڑھے بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں پر ایک کمپنی تھی جو کہ جس نے بجری کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، لیکن وہ بجری کے ٹھیکے کے جب اس کی انکوائری کرائی گئی تو بجری کے ٹھیکے کی آڑ میں وہ اربوں روپے کا سونا نکال کے لے گئے تھے اس میں سے، اور اس کے اوپر پھر اینٹی کرپشن نے کیس بھی کیا اور پھر حکومت چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کیس کا کیا بنا، رزلٹ اس کا کیا نکلنا تھا، ہمارے یہاں پہ کیا نکلتا ہے رزلٹ اینٹی کرپشن کا، لیکن اس کے بعد پھر یہ بات پھیل گئی۔ اب آج کی میں بات کر رہا ہوں، اب ہم نے جب یہ ایشو دوبارہ اٹھایا، اب اس وقت مشینیں لگی ہوئی ہیں کے پی کی سائڈ پہ بھی اور اٹک کی سائڈ پہ بھی، اور جو پرائیویٹلی لوگ جو ہے وہ سونا نکال رہے ہیں، اور آج بھی مجھے کسی نے بتایا جی کہ وہ کسی نے ایک دن میں ½ کلو تقریباً سونا نکالا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے یہ تو جب میں اپنی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ آئی انہوں نے تخمینہ لگایا، اس میں اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے تخمینہ لگایا، اور تخمینہ یہ تھا کہ تقریباً 30 ارب یا 30 سے 35 ارب روپے کا سونا اس بیلٹ کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب حکومت کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ سونا ہے تو یا تو حکومت خود نکالے اس کو، اگر خود نہیں نکال سکتی پرائیویٹ سیکٹر سے کروانا ہے تو اس کو اوپن ٹینڈر کرے، اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی کتنے کا سونا ہے تو 30 ارب سے اوپر کا ٹینڈر ہوگا تو وہ ٹینڈر دیں اور اس کے اندر حکومت کو پیسہ ملے اور اٹک ضلع کو اس کا اپنا حق ملے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہوا۔ وہ آج تک چیز جو ہے وہ ایک انلیگل ایمبیٹ کے اندر چل رہی ہے، وہ نہ تو سونا حکومت نکال رہی ہے، نہ ہی وہ ٹینڈر کے تحت نکالا جا رہا ہے، وہ انلیگلی نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو نکل رہا ہے اس کے اوپر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ لیز پر ہے۔ نہیں، لیز نہیں ہوئی، اگر لیز ہوئی ہوتی کے پی کے سائڈ پہ لیز ہوئی ہوئی ہے، اس سائڈ پہ لیز نہیں ہوئی۔ سر آپ نے غازی بروتہ کا ذکر کیا، گزشتہ نگران حکومت میں غالباً یا اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی 5% اس کے حصے فروخت ہو چکے ہیں، کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ ابھی حصے اس کے فروخت ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک آپشن اویلیبل ہے، کیونکہ وہ بہت زبردست پروجیکٹ ہے، سستی ترین بجلی وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے، اور آپ اس کے حق میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حصص کو فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ جو اس سے بجلی بن رہی ہے اس سے اٹک کے لوگوں کو اپنی رائلٹی ملنی چاہیے، اور رائلٹی اگر وہ پیسوں میں نہیں دے سکتے تو پھر اٹک کے لوگوں کو سستی بجلی میں رائلٹی دے دیں، اٹک کے جو باشندے ہیں ان کی بجلی کو سستا کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حصص فروخت ہو گئے ہیں تو آپ کا جو کیس ہے حقوق اٹک کے نام سے اس پہ اثر انداز ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا۔ میں خامی جو حقوق اٹک کا کیس ہے وہ تو ایک آئینی کیس ہے نا، وہ حصص فروخت بھی ہو جائے، پرائیویٹ سیکٹر بھی تو پیسہ ہی بنائے گا نا، وہ جو بھی پیسہ بنائے گا اس کے اندر رائلٹی اور اٹک کے ضلع کا حصہ ہونا چاہیے اور ہوگا، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ صغری نعت 1 میں گیس تیل کے ذخائر پہ کام چل رہا ہے، ابھی اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، باؤنڈریز نہیں لگی، مگر اس پہ کام شروع ہے۔ بالکل، دیکھیں اس میں بھی ابھی جو ریسنٹ دریافت ہوئی ہے وہ صغری کی، وہ بھی اٹک میں ہی موجود ہے نا۔ تو جو 1905 سے جو چیز چل رہی ہے ابھی تو ہمیں اس کی رائلٹی نہیں ملی، اس کے اندر ان کے کانٹریکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو آئل اور گیس کے ذخائر ہیں اس کا کچھ حصہ وہ علاقے کی ترقی کے لیے پیسہ دیں گے۔ گوگل کی انفارمیشن کے مطابق 1980 سے اٹک میں تیل اور گیس دریافت ہوا، اور 1980 سے قومی خزانے میں اس کا حصہ جا رہا ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے؟ بہت بڑی زیادتی ہے جی، اور یہ اٹک کے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو پچھلی پوری اپنی الیکشن کیمپین اسی ایشو پہ کی تھی، تاکہ لوگوں کو ایک میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ اپنی لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ان کو اپنے حقوق کا احساس دلایا جائے کہ آئین کے اندر آپ کو یہ حق ملا ہوا ہے۔ آئین ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کہ سلطنت اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جی جی اس معاہدے کے تحت اٹک کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو تیل کی رائلٹی، گیس کی رائلٹی اور یہ جو سستی بجلی اور اب سونے کی رائلٹی، یہ تمام کی تمام فراہم ہونی چاہیے۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے عدالت میں یہ کیس لے کر گئے ہیں، یہ انشاءاللہ اٹک کے عوام کو ضرور ہم تحفہ یہ دیں گے۔ اٹک میں بہت سارے سیاسی جمہوری پارٹیاں موجود ہیں، قائدین بھی موجود ہیں، موجودہ گورنر پنجاب بھی ہمارے اٹک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سفر میں جس کا نام حقوق اٹک ہے اور اٹک کے عوام کے لیے ہے، کسی نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، میں نے یہاں پر ایک آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی اسی ڈیرے پہ، جس میں کافی سارے ہمارے نمائندین اٹک ضلع کے موجود تھے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی والے بھی آئے تھے اور باقی مسلم لیگ کاف والے بھی آئے تھے۔ انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ جی ہم دیکھیں، میرا اس وقت مقصد یہی تھا کہ ہم جس مرضی پارٹی سے ہوں، لیکن اس ایشو پہ ہمیں سب اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور کم از کم اسمبلی کے اندر، چاہے آپ نون سے ہیں، چاہے پی ٹی آئی سے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں، جب یہ ایشو آئے تو اس کے اوپر یک آواز ہو کر آواز بلند کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے۔ آپ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے بڑا اہم کردار بھی ادا کیا اپنے ٹنر میں، اور خاص کر پھر عالمی میڈیا کی نظر میں بھی آپ آئے۔ ایک اہم سوال ہے، بہت سارے سوشل میڈیا پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے پودے شجرکاری مہم کے تحت لگاتے ضرور ہیں، مگر جنگل کی کٹائی اب بھی جاری ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جنگل کی کٹائی اس ملک میں جاری رہتی ہے، لیکن ہمارے دور کے اندر پہلا دور تھا جس میں اس کٹائی کو بریک لگائی گئی تھی۔ اچھا، اور ابھی میں نے کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی، ہم نے اس زمانے میں جنگلات جو بڑھائے اور جو درخت لگائے ان کا تقریباً 80% سروائیول ریٹ ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ تھی کہ ایک پورے پلان کے تحت کیا گیا تھا اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کیا گیا تھا، پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کہ یہ درخت ہم نے بچانے ہیں۔ ڈپارٹمنٹس نے بھی اس میں بڑی محنت کی، اور اس کے بعد ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی سے اس کی ویریفیکیشن کروائی۔ یہ کبھی پاکستان میں کسی پبلک سیکٹر پروجیکٹ میں یہ فارمولہ نہیں لگایا گیا تھا کہ باہر سے کوئی بندہ، تیسری پرائیویٹ پارٹی اس کو انڈیپینڈنٹلی آڈٹ کر کے ویریفائی کرے۔ اس وقت سب سے زیادہ پروجیکٹ کو کیا گیا۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر عوام پریشان ہے تو مہنگی گیس اور مہنگی بجلی سے پریشان ہے، بالکل، جس کی وجہ سے باقی تمام تر معاملات چلتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر بڑے ڈیموں سے ہٹ کر نکل کر ہم کوئی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا کے اس کرائسس کو ختم کریں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور پاکستانیوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ ابھی آپ نے پتہ نہیں آپ کی نظر سے وہ خبر گزری ہے کہ نہیں، کہ پاکستان نے پچھلے سال ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، اور ورلڈ ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان نے سولر، جو ہوم سولر ہے، جو گھر کے اوپر سولر لگاتے ہیں، اس کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے کہ جو 2500 میگا واٹ ہم نے ایک سال میں ایڈ کر دیا ہے پاکستان کی عوام نے۔ اچھا، تو حکومت کو چاہیے کہ یہ ایک سستی بجلی ہے، اس پہ ٹیکس لگانے کا سوچا جائے؟ یہی تو ظلم ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ایک انقلاب ہے جو پاکستان میں آ رہا ہے، جو کہ دنیا نے کہہ دیا کہ بھئی یہ پاکستان نے ایک عجیب کام کر کے دکھا دیا کہ کینیڈا جیسا ملک یا فرانس جیسا ملک وہ پچھلے 30 سال سے اپنے لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھی سولر لگاؤ، وہ نہیں لگا سک رہے۔ کینیڈا 20 سال بعد بھی 2500 میگا واٹ پہ نہیں پہنچا۔ پاکستانیوں نے بغیر کسی سبسڈی کے، جب ان کو پتہ لگا کہ بھئی یہ بجلی سستی ہے، پائیدار ہے، اچھی ہے، انہوں نے ایک سال کے اندر 2500 میگا واٹ لگا دیا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس انقلاب کے آگے سے ہٹ جائے، اس کو ہونے دے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے آگے دیوار کھڑی کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ آئی پی پیز کی جو مہنگی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو کہ کرپشن سے بھری ہوئی ہیں، ان کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا جی دیکھیں، اس وقت تو سیاست بالکل ایک منجمد ہوئی ہوئی ہے۔ جو فارم 47 کی سیاست ہے وہ تو کوئی سیاست ہے ہی نہیں، کہ جو پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طرح کا الیکشن ہوا ہے یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، اور اس طرح کے الیکشن کے بعد اس وقت سیاست جو ہے وہ ایک سکوت کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، جو عوام ہے وہ بھی پریشان ہے، ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کی آواز نہیں ہے، اور وہ ایک عوامی نمائندگی ہوتی ہے، عوامی نمائندگی ہوتی ہے، وہ اسمبلی میں نہیں ہے۔ عوام مایوسی کا شکار، عوام مایوسی کا اور سکوت کا شکار ہے۔ جی اچھا، تو میرا خیال میں اس سیاست کو تبدیل ہونا چاہیے، اور جو عوام کی حقیقی نمائندگی ہے وہ
اسمبلیوں تک جانی چاہیے. آپ کا ایک سیاسی حلقہ ہے اور آپ اہم امور پر ڈسکس کر چکے ہیں, کور کمیٹی کے ممبر بھی آپ رہ چکے ہیں. جی بالکل. آپ کا سیاسی خیال جھکاؤ آپ کس طرف ہوگا؟ دیکھیے ابھی تو میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور انڈیپینڈنٹ ہی الیکشن لڑا تھا, یہ پچھلا جو تھا آزاد حیثیت سے لڑا تھا, اور ابھی تک کسی پارٹی کو جوائن نہ کیا ہے, نہ کوئی ایسی خاص سیریس سوچ کی ہے اس کے متعلق. آفرز ہیں کوئی؟ آفر سب پارٹی سے ہیں جی, آفر سب پارٹی سے ہیں, لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. اور میرے خیال میں کہ ایک سیاست ہے, کب کا تو پتہ نہیں ابھی, لیکن ابھی جو حالات ابھی دیکھیں اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست ایک سکوت کا شکار ہے. اچھا. عوام بھی جو ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں, جو امیدوار ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور سیاست خود بڑی پریشان ہے. تو سیاست کی اپنی پریشانی پہلے ختم ہو تو پھر ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ. دیکھنے والوں کے لیے ڈائریکٹ ٹی وی کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ اب میرا پیغام یہی ہے جی کہ خان صاحب بڑا عرصے سے یہ صحافت کر رہے ہیں اور یہ ایشو بیس صحافت کر رہے ہیں. ان کی بات مجھے اچھی اسی لیے لگتی ہے, اور یہ اب جو انہوں نے ایشو اٹھایا یہ پاکستان کا کور ایشو ہے کہ جو پاکستان کے خزانے اس وقت زمین کے نیچے موجود ہیں اور ہیں موجود, کیونکہ دنیا کے تمام رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں, اس میں اٹک کے ماڈل کو نہ اپنایا جائے بلکہ اٹک کے ماڈل سے ہٹ کے وہ ماڈل اپنایا جائے جس میں ان خزانوں کا فائدہ عوام تک پہنچ سکے. اور اٹک کو سب سے پہلے وہ کیس اسٹڈی بنایا جائے جس میں جو ہمارے خزانے, اور اٹک آلریڈی دے رہا ہے اس ملک پاکستان کو, تو وہ جو خزانوں کا فائدہ اس علاقے کو, اس کے نوجوانوں کو اور اس دھرتی کو بھی ہونا چاہیے. آئین میں بھی لکھا ہوا ہے, آئین کو فالو کر کے جو اس کی رائلٹیز ہیں وہ اگر دی جائیں یہاں پر تو 5-6 ارب روپے تو کہیں بھی نہیں گئے سالانہ جو کہ اٹک ضلع کو ان خزانوں کی بنیاد پر مل سکتے ہیں. پھر یہ ہر جگہ جا کے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے ڈیولپمنٹ کے, بلکہ ڈیولپمنٹ خود چل کے اٹک آئے گی. تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ حقوق اٹک کے ساتھ آپ سب لوگ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کو پہچانیں. یہ آپ کے حقوق ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں یہ حقوق اٹک ضلع کو بھی ملیں گے اور باقی ضلعوں کو بھی جہاں پر یہ معدنیات نکل رہے ہیں ان کو بھی ضرور ملیں گے. سر ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مختصر وقت میں ٹائم دیا. ناظرین بالکل یہ ایک نشست تھی حقوق اٹک کے حوالے سے, اور خاص کر پھر ملک بھر میں جو ذخائر کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت جو اس وقت لڑکھڑا رہی ہے ان خزانوں کے دریافت اور اس سے فائدہ حاصل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ جو نوجوان انہوں میں ایک مایوسی کی لہر ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے یہ جو خطہ ہے اس کو سونے کی چڑیا کہا گیا ہے, اور ساتھ میں یہاں کے جو 4 موسم ہیں وہ منفرد ہیں. یہ زمین انتہائی زرخیز ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اب ذمہ داری تمام تر سیاسی جماعتوں پر اور یہاں کے حقداران کی یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کو وہ حق عوام تک منتقل کرے. کریم خان اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ زندگی نے وفا کے سانسوں نے ساتھ دیا. بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.